बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। सुबह का वक्त है जनाब, और सुबह सुबह मेरी आपकी जो है वो मुलाकात होती है सेम टाइम सेम चैनल। जैसे ही आपकी घड़ी में 9:10 होते हैं मैं हाजिर हो जाती हूँ इसीलिए कि मैं आपके लिए जो है वो एक अच्छा सा जबरदस्त सा प्रोग्राम लेके हाजिर होती हूँ जो इन्फॉर्मेटिव भी होता है और इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, साथ ही आपको मोटिवेशनल बहुत सारी चीजें जो है वो अपनी पर्सनालिटी में ऐड करने का मौका भी मिलता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होने चाहिए जिससे इंसान कुछ सीखे, कुछ बनने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी शख्सियत को ग्रूम करने के लिए जो है वो आगे चले, आगे बढ़े। और इस तरह के प्रोग्राम जो है वो आपके लिए एक ऐसा सहारा होते हैं कि अगर आप इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें या इससे कुछ सीख लें तो आगे आने वाले वक्त में जो है वो आपके लिए बहुत आसानियां हो जाती हैं। आज का प्रोग्राम भी एक ऐसा ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें तो बताऊंगी ही, लेकिन आपको पता है कि मेरे साथ स्टूडियो में एक अच्छे से गेस्ट भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी होते हैं, और साथ ही हम उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी आपको बताते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लोगों के लिए जो है वो जज्बा रखते हैं मोहब्बत का, प्यार का। और पाकिस्तान से कुछ लोग जो बाहर हैं वो अपने पाकिस्तान के लिए, अपने उन बहन भाइयों के लिए जो पसमानदा इलाकों में रहते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, उनकी खिदमत किस तरह जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं और किस तरह अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं इन कोविड की सिचुएशन में, हालात में। पाकिस्तान से बाहर और यहाँ पर ट्रैवल करना और फिर वहाँ से सामान लेकर यहाँ के पसमानदा इलाकों में गरीबों में तकसीम करना, ये छोटी बात नहीं है। इस वक्त के दौर में ये एक मुश्किल मरहला है जिसका टास्क जो है वो संभाला है हमारे आज के गेस्ट ने, जो माशाल्लाह खुद बहुत अच्छी बड़ी पर्सनालिटी है। और बड़ा इंसान वो होता है जो लोगों की मदद का जज्बा लेके चलता है, जिसके अंदर जो है वो लोगों से प्यार और मोहब्बत, और इस चीज की तकलीफ होती है कि अगले बंदे को अगर तकलीफ है तो मैंने इसकी तकलीफ सॉल्व कैसे करनी है। तो आज के हमारे मेहमान हैं हाफिज मोहम्मद असलम हक साहब, जिनका ताल्लुक नॉर्वे से है, चेयरमैन है सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ओस्लो नॉर्वे के। आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा इनाम है, उसकी बड़ी मेहरबानी है। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, और नॉर्वे से पाकिस्तान का सफर तो आप करते ही रहते हैं। इन कोविड की सिचुएशन में पिछले 3 महीनों में जितने सख्त हालात और मामलात रहे, आप उस दौर में भी लोगों की खिदमत का जज्बा लेकर जो है वो चलते रहे, पाकिस्तान आए, वहाँ से जो है वो चीज़ें मंगवाते रहे, लेके आते रहे, और यहाँ के पसमानदा इलाकों में आपने फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए, लोगों के लिए गर्म कपड़े का इंतजाम भी किया। सर ये कैसे कर लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, मैं सबसे पहले आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस चैनल को, कोहिनूर चैनल को, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और हम लोग जो हैं वो नॉर्वे में बैठ के आपके इस चैनल को जो है वो देख रहे होते हैं, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने बेहतरीन प्रोग्राम्स जो हैं वो तरतीब देते हैं और लोग उसको बड़े शौक से देखते हैं और इंतजार करते हैं आपके प्रोग्राम्स का। जी बिल्कुल। तो दूसरे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे 3 महीने 18 अक्टूबर को मैं दोबारा पाकिस्तान आया था, यानी 1 महीना यहाँ पर रह कर गया था, और उसके बाद 18 अक्टूबर को दोबारा मैं आया यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ 2 में हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से अल्लाह के फजल से हमने जो है अब ये 6ठा प्लांट जो है हम कल मुरीद के में, और 7वां जो है इंशाअल्लाह ताला वो इलाका तजवीज़ कर रहे हैं, उसमें हम वो प्लांट लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरे आपने सवाल किया कि ये इस खतरनाक दौर में और इस कोरोना के दौर में पसमानदा इलाकों में जाना, लोगों से मिलना, लोग बगलगीर भी होते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, माथे भी चूमते हैं, हाथ भी। आपकी उम्र के लोग तो सर अपने आप को आइसोलेट करके घर में बैठे हैं। डर और खौफ की ये कैफियत है कि 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, ना किसी से मिले हैं, ना बाहर निकले हैं, कि कोरोना है और कोविड की सिचुएशन है। आपको देखकर तो मुझे जो है वो और ज्यादा हिम्मत और हौसला मिल रहा है कि आप माशाल्लाह इस मुश्किल दौर में भी लोगों के पास खुद जाकर उन तक जो है वो ये चीजें पहुंचा रहे हैं। आपको कितना एहसास है उनका? जी डॉक्टर साहबा, इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना,
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. بے شک. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا, کسی کرسچن کے گھر میں پیدا کر دیتا, کسی جوز کے گھر میں پیدا کر دیتا, کہیں بھی پیدا کر دیتا, کتا ہی بنا دیتا, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ یعنی قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہم ہوں گے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے لیے جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے. تو جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمارا دین اسلام ہو گیا. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جو کام آپ بتا رہے ہیں یہ ایک جنون ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کی دعائیں بتائی ہوئی ہیں کہ یہ کرونے کے دور میں لوگ اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا. نہ کریں اس طرح, نہ کریں, اس لیے کہ آپ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں جو ہیں صبح اور شام کی کہ اس موذی مرض سے بچنے کے لیے کون کون سی دعائیں ہیں, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ نے یہ دعائیں صبح اور شام پڑھنی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور میرا جو طریقہ ہے, مجھے جو لوگ پوری دنیا سے فون کر کے میری خیریت پوچھ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں آپ کے چینل پر میں تندرست و توانا میں بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. آمین. وہ اس لیے ڈاکٹر صاحبہ کہ یعنی آپ جب اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلیں, اللہ کی دکھی انسانیت کی, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے نکلیں, تو اللہ رب العزت کوئی طوفان راستہ نہیں روک سکتا, نہیں روک سکتا. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی امان میں رکھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ صبح اور شام کی دعائیں پڑھیں, سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھیں اور ماسک اپنے ساتھ رکھیں. تو یہ نہیں کہ جی آپ دعائیں پڑھ کے آپ نکل گئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک مرتبہ اپنا اونٹ باندھے بغیر جو ہے جانے لگے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اس کو باندھا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پہلے اس کو باندھو اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے اللہ کے سپرد اس وقت کرو. پہلے احتیاطی تدابیر تو اپنائے نا, ہونی چاہیے. بالکل صحیح. دنیا اور دین ساتھ ساتھ رکھ کے چلنے کا جو ہے وہ حکم اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. اب ایک روٹی جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ یہ خود بخود آپ کے پیٹ میں چلی جائے, تو ایسا نہیں ہے. اس کا طریقہ کار ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ گرم گرم روٹی کو جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے جو ہے وہ کھائیں. ایسے گرم گرم روٹی بھی آپ کھائیں گے تو منہ جل جائے گا. تو ہمارے یہی کیفیت ہے, اور ہم یہی سمجھتے ہیں سر کہ آج کے دور میں جہاں ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, الحمدللہ ہم پاکستانی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے جو ہے ہماری ایک تکلیف, ایک پریشانی جو ہم شیئرنگ کرتے ہیں. آپ جیسے جو لوگ یہاں پر خدمت خلق کا جذبہ لے کر جو ہے وہ آتے ہیں, میرے پروگرام میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں. آپ کی شخصیت جو ہے وہ آپ سے میری پہلی ملاقات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. آپ پہلے بھی اس پروگرام میں جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں, اور جب آپ تب آئے تھے تب حالات اور تھے, ابھی آپ آئے ہیں تو سچویشن جو ہے وہ کچھ اور ہے. اس ٹائم میں بھی جا کے آپ نے پسماندہ علاقوں میں فلٹریشن پلانٹس لگائے. اس حوالے سے ذرا اس جرنی کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا ذرا قصہ سنائیں کہ یہ آپ نے کیسے اتنا مشکل ٹاسک جو ہے وہ اچیو کیا. جی الحمدللہ, سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کر نکلتا ہوں, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو طور طریقے ہیں اپنے ساتھ میں یہ ماسک وغیرہ, سینیٹائزر وغیرہ یہ بھی میں رکھتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ یعنی جتنا بھی دھیان رکھا جا سکے دوسروں کا. یہ نہیں کہ آپ کو کسی کی طرف سے بیماری لگ سکتی ہے, آپ کی بیماری بھی کسی کو لگ سکتی ہے. میں بھی کسی جگہ ایسی جگہ پہ ہاتھ نہ لگاؤں جس سے کہ دوسرے کو نقصان ہو جائے. تو بس یہی اس کامیابی کا راز ہے کہ اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ یعنی اتنی ساری جگہوں پہ جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹس لگائے. وہاں لوگ پیار بھی کرتے ہیں, اور دکھی انسانیت جب پیار کرتی ہے نا اس کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحبہ بس یہی بتانا چاہوں گا کہ اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہ خدا کے لیے اس لذت کو ایک دفعہ جو ہے وہ ضرور آپ اس طرف محسوس کریں اس کو کہ یہ لذت کیسی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی دکھی انسانیت کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا اس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں تو اللہ رب العزت اسی وقت ہی آپ کو وہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. وہ برکتوں کی شکل میں ہوتا ہے, وہ جیسے کہتے ہیں کہ عزت اور وقار کی شکل میں ہوتا ہے, وہ اولاد کی شکل میں ہوتا ہے, ملنے جلنے والوں کی شکل میں ہوتا ہے.
تو میری گزارش ہوگی کہ لوگ ایک دفعہ نکلے تو صحیح. کیوں کہ جب آپ ایک قدم اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک قدم میری طرف آ تو 2 قدم میں تیری طرف چل کے آؤں گا. تو آپ لوگ بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے طریقے سے چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہو آپ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ایک دفعہ سوچیں, ایک دفعہ قدم اٹھائیں اپنی اپنی جگہوں پر. اپنے دکھ بھول جائیں گے آپ کے اپنے دکھ ختم ہو جائیں گے, اپنی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی, آپ کو اللہ سے شکایتیں ختم ہو جائیں گی, آپ اپنی زندگی سے جو آپ کو شکایتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. جب آپ کسی اور کے لیے جو ہے وہ جذبہ رکھیں گے کہ میں اس کی مدد کروں, اور اس کے دل سے جب دعا نکلے گی آپ کے لیے, ہم کسی بھی فیلڈ سے ہمارا تعلق ہو, دکھی انسانیت ہر جگہ موجود ہے. ہم ڈاکٹر ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم اینکر ہیں, ہم ایک جو ہے وہ سوشل ورکر ہیں, یا ہم کچھ بھی ہیں. سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر دور میں اگر ہم اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے لوگوں کی خدمت کا جو ہے وہ جذبہ لے کے چلے. ہم اب ہماری اتنی فیسیں ہوتی ہیں, ڈاکٹرز جو ہے وہ اتنی فیس لیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. اگر آپ اپنی فیس کو نہیں لیتے, کسی 4 لوگوں سے نہیں بھی لیتے, تو یہ آپ اللہ کے لیے جو ہے وہ ایک نیک عمل کر رہے ہیں. میں اپنے تمام اس پروگرام سے میسج بھی دینا چاہوں گی آپ کے توسط سے بھی کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں, جیسے آپ 30 سال ماشاءاللہ ناروے میں رہے ہیں اور وہاں سے یہاں پاکستان کا سفر کرتے رہے ہیں, اور اپنے پاکستان کو نہیں چھوڑا, نہیں بھولے یہاں کے لوگوں کو, وہاں سے چیزیں لا کر یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی, اور جو ابھی نہیں کر رہے ان لوگوں کے لیے بھی, کہ آئیں اپنا اپنا حصہ ڈالیں, تاکہ دکھی انسانیت بہت زیادہ ہے. آپ جس کو نہ پوچھیں بس وہی بہتر ہے. جس کا دل کو آپ قرید لیں گے وہاں سے آپ کو ایک درد, ایک تکلیف جو ہے وہ لازمی ملے گی. اسی لیے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کہہ پاتے. جو نہیں کہہ پاتے انہیں خود ڈھونڈ کر ان تک پہنچیں اور ان کی جو ہے وہ خدمت کریں. سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, یہ جو فلٹریشن پلانٹ ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا, اس میں آپ کی مدد کون کرتا ہے, آپ اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ اور لوگ ہیں, کس طرح آپ کی یہ کمیونٹی, یہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کرتا ہے؟ جی نبیہ, اس میں ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی ٹیم ہے ہماری, اور اس ٹیم کے اندر میری بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. یہ وہاں پر ہماری ایک تنظیم بنی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. دوسری یہ کہ پاکستان میں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی طرف سے پاکستان کی جو ٹیم ہے اس میں ماشاءاللہ اسی طرح بڑے بڑے محنت کش بچے اور یعنی پڑھے لکھے بچے, بیٹیاں میرے ساتھ اس میں شامل ہیں. اور جب بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اس کام کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی جو لذت مل رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. ہمارے کاموں میں آسانیاں ہو گئیں اور ہماری مشکلات دور ہو گئیں, اور ہم اسی وجہ سے ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام بتایا جائے اور ہم اس کام کو کرنے کے بعد نا اپنے آپ کو پرسکون جو ہے وہ محسوس کریں. تو الحمدللہ یہ یہاں پر وہ ٹیم ہے. ہم لوگ پہلے جگہ تجویز کرتے ہیں کہ کس جگہ پر جو ہے یہ فلٹریشن پلانٹ لگانا ہے. یہ خاص طور پہ ان جگہوں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پر 30 سے 35 ہزار لوگ جو ہے اس فلٹریشن پلانٹ سے جو ہے فائدہ اٹھائے, کیونکہ یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں یہ پلانٹ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگانا, یہ ایک بڑا مرحلہ ہے, اور آپ نے اتنی ساری جگہوں پہ لگایا. کہاں کہاں آپ ابھی تک لگا چکے ہیں؟ جی ماشاءاللہ ہمارے یعنی 18واں پلانٹ جو ہے وہ کل مرید کے میں لگ رہا ہے. اس سے پہلے بے شمار یعنی سیالکوٹ میں اور اس کے علاوہ گجرات میں. انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں آپ یہ کام؟ جی انڈیپینڈنٹ. ہم کسی سے بھی جو ہے نا وہ یعنی گورنمنٹ سے ہم مدد حاصل نہیں کر رہے, لیکن ناروے میں جو ہماری بہنیں, بھائی, بیٹا, بیٹی ہیں, ہمارے متعلقین, وابستگان, رشتہ دار عزیز, وہ سارے مل کے ڈونیشن دیتے ہیں, اور وہ ڈونیشن میں پاکستان لے کر آتا ہوں اور وہ پھر اسی طرح یہاں پہ صرف کیا جاتا ہے. تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے ناروے میں رہنے والے میرے بیٹا, بیٹی, بہن, بھائی, متعلقین, وابستگان, وہ سب ہیں. اس کے علاوہ ہمارے امریکہ میں 2 ہماری ایک بہن ایک بھائی ہیں, وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اور ناروے سے کافی لوگ جو ہے اس چیز میں حصہ لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. ابھی بھی جو ہم مرید کے میں اور ایک اور جگہ تجویز ہو رہی ہے, 2 پلانٹ جو ہیں وہ ہمارے نسیم بھٹی فیملی ہے ناروے کے اندر, ان کے رشتہ دار عزیز بہن بھائی جو ہیں وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. یہ دونوں یہ جو فیملیز ہیں یہ دونوں ملکوں میں رہتی ہیں. ان کی طرف سے کل لگ رہا ہے انشاءاللہ, وہ بھی انشاءاللہ فیس بک پہ وہ پروگرام آئے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے شیخ احسان الحق مرحوم,
ان کی بیٹیوں نے, ان کی وائف نے جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ کے لیے جو ہے وہ ہمیں کہا ہے, اور وہ ان کا بھی جو ہے میں یہ جانے سے پہلے وہ بھی فلٹریشن پلانٹ جو ہے میں لگوا کے جاؤں گا. اور آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ اس کو لگانے کے لیے کیا ہوتا ہے, تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ اس کے اندر ایک 10x12 کا جو ہے وہ روم ہوتا ہے, جو کہ اس روم کے اندر جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ وہ نصب کیا جاتا ہے. اور یہ کوئی ہینڈ پمپ یا ٹوٹیوں کی شکل میں نہیں ہوتا, یہ 30 ہزار 25 ہزار لیٹر کی ٹینکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ فلٹرز ہوتے ہیں, اور آر او پلانٹ ہوتا ہے اس کا, یہ کافی بڑی اس میں ہوتا ہے, اور یہ اس سے 30 سے 35 ہزار لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ ہم مساجد میں لگاتے ہیں کہ کسی عام جگہ پہ نہیں لگاتے. مساجد میں ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ وہاں پر 12-14 لوگوں کی انتظامیہ ہوتی ہے, اور وہاں پہ وہ لوگ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں, اور وہاں کے کاؤنسلر جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, ہمارا پیپر وہ سائن کرتے ہیں, تاکہ کل کو جو ہے کوئی ایسی بات ہو تو وہ اس کے ذمہ داران سے جو ہے نا وہ رابطہ قائم کیا جا سکے. تو اس طرح یہ ہم پلانٹس جو ہیں یہ لگواتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے سر, یہ جو آپ مساجد میں جو ہے وہ پلانٹ لگاتے ہیں, اس کے لیے کتنی جگہ آپ کو جو ہے وہ درکار ہوتی ہے؟ مساجد میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ ایزیلی جو ہے وہ جی اس میں نے بتایا نا 10x12 جو ہے نا اس کا جو ہے نا ایک روم ہوتا ہے, اس روم کے اندر جو ہے نا وہ ہم یہ لگاتے ہیں تاکہ یہ سیف ہو جائے. اور یہ تو یہ پورے علاقے کو جو ہے وہ صاف پانی, یہ پورے علاقے کو بلکہ 30 سے 35 ہزار لوگوں کو یہ پانی مہیا کرتا ہے, اور صاف پانی. اور الحمدللہ یہ جو ہم 18واں پلانٹ اب لگانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ یعنی لوگوں نے ہمیں فون کر کے ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں. اس کی 1 سال کی فری سروس ہوتی ہے. اور یہ پلانٹ لگانے والی جو کمپنی ہے یہ وہاں کے ان لوگوں کو ٹرینڈ کرتی ہے کہ جو وہاں کی انتظامیہ کے لوگ وہ 2-3 لوگ دیتے ہیں جس کو وہ سیکھتے ہیں. ایکوا فریش کمپنی ہے جس سے ہم یہ فلٹریشن پلانٹس ہم لگوا رہے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ یعنی وہ سارے جو ہیں وہاں پر یہ جو استعمال کرنے والے ہیں وہاں پر اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ پانی کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ ہم نے ان جگہوں پہ لگائے ہیں جہاں پہ ہیپاٹائٹس سی پھیل چکا, اور اس سے بے شمار لوگ جو ہے وہ فوت ہو چکے, صاف پانی کی سہولت موجود نہیں ہے. سی اور بی جو پھیلے وہاں پر ان کو صاف پانی کے لیے, تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی. تو یہ فیز 2 میں ہمارے یہ ابھی اور یہ پلانٹ لگنے کے بعد انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک میں واپس جا رہا ہوں, پھر ایک اور پروگرام لے کر آؤں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح یہ جذبہ آپ کا بلند رکھے, اور آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ یہ کام کرنے کی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ طاقت عطا فرمائے. ہماری یہی دعا ہے آپ کو دیکھ کر. اور صرف یہی نہیں, آپ جس طرح سے آپ کی ایک اسپرچل پرسنالٹی بھی ہے, آپ روحانیت پہ بھی آپ کا عبور ہے, تو یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ بس اس طرح ہو کہ وہ اپنی ہر بات جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہو. یہ حوصلہ, یہ ہمت عام آدمی میں آ ہی نہیں سکتی ہے. میں نہیں مان سکتی ہوں, میں ایک ماہر نفسیات ہوں, اور ہمارے ہاں سب سے پہلے ہم سائنس کو دیکھتے ہیں. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو سائیکولوجیکل جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس میں ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. لیکن میں سب سے پہلے اسیسمنٹ سے بھی پہلے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو اسپرچل تھراپی کی طرف لے کر آؤں. میں اس کا آغاز ہی وہاں سے کروں جہاں سے اس کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے. اللہ کے ساتھ جب کنیکشن ٹوٹتا ہے تو دماغی طور پر یا فزیکلی طور پر آپ جو ہے وہ آپ کا جو ایک اسٹرانگنیس ہوتی ہے نا وہ ویک ہو جاتی ہے, جہاں پر آپ جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایسا رویوں کی وجہ سے ہوتا ہے, ایسا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. سر آپ کیا دیکھتے ہیں, اتنے لوگوں سے ملتے ہیں, اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ کارواں کی صورت میں جو ہے وہ چل رہے ہیں, کبھی آپ کو تو محسوس ہی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ اکیلے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ نے روحانیت کی بات کی, تو ہر شخص ہی روحانیت کی لائن جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. کیسے؟ وہ اس طرح 5 وقت کی نماز پڑھے, بالکل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے, اور دکھی انسانیت کی خدمت کرتا رہے. یہی روحانیت ہے. روحانیت یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جائے, یا کوئی ایسا کوئی کرتب, کوئی ایسا کرشمہ دکھا دے. یہ ہر انسان میں اللہ رب العزت نے یہ خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس روحانیت پہ چلتے ہوئے اپنی جتنی بھی پریشان کن چیزیں ہیں ان کا حل نکال سکتا ہے.
اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہوئے. بے شک یہی طریقہ عمل تو یہی ہونا چاہیے آج کے مشکل حالات میں اور آج کے مصروف دور میں, جہاں ہم سب چیزوں کو بھول بھال کر جو ہے وہ صرف ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں پیسہ کیسے کمانا ہے. آپ جیسی شخصیت بھی تو ہے کہ جنہیں اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے پیسے میں سے بانٹتے رہتے ہیں, کبھی کمی تو نہیں دیکھی ہوگی آپ نے؟ ڈاکٹر صاحبہ, اس میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو یہ تحریک دیتا ہوا چلتا ہوں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے اگر میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا تو یہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہے کوئی مجھے قرض حسنہ دینے والا, کوئی مجھے قرض دینے والا. تو الحمدللہ جب ہم اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کریں گے کہ پیارے بچوں آپ اپنے یہ جو سپارے بشے ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے گلے ہوتے ہیں, آپ اس میں پیسے جمع کریں, چاہے وہ 1 روپے ہو 2 روپے ہو, ہم اپنی نسل کو اس چیز پہ چلائیں اور اس کا پھر آپ رزلٹ دیکھیں کہ کتنا شاندار ہوگا کہ ہر انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ اپنا صدقہ جو ہے وہ روزانہ مومن کو روزانہ دینا چاہیے اور کئی بار دینا ہوتا ہے. تو وہ صدقہ اور خیرات یہ نہیں ہے کہ جی آپ پیسوں سے ہی آپ یہ صدقہ دے رہے ہیں اور خیرات دے رہے ہیں, نہیں, آپ کسی سے اچھی بات کر رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے, آپ کسی سے مسکرا کے بات کر لی وہ بھی صدقہ ہے, آپ کسی کی پڑی چیز اٹھا کے دے دیں وہ بھی صدقہ ہے, آپ کسی کو گائیڈ کر دیں, کسی کی دکھ میں شامل ہو جائیں وہ بھی صدقہ ہے, کسی بیماری میں بیمار پرسی کے لیے چلے جائیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی بیمار کو اس کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو جب تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ جنت کے باغوں میں گھومتا رہتا ہے. تو یہ بھی چیز ہے کہ جو مدد کے حوالے سے اپنے گھروں میں تھوڑے تھوڑے پیسے اپنی بساط کے مطابق آپ جمع کریں. 1 مہینے کے بعد اپنے ملنے جلنے والوں کو کسی کو آپ خاموشی کے ساتھ جب آپ وہ دیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی کیا خطاب ملا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں دیناروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو جہاد کے لیے جمع ہو رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان تمہاری دولت کا قیامت کے روز کوئی حساب نہیں ہوگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی کا خطاب کیسے مل گیا کہ وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا خرچ کیا. بظاہر تو آج کل کے دور میں جو لوگ سوچتے ہیں ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کلاش ہونا چاہیے تھا. وہ جنت میں کیسے اللہ پاک ان کو وہ رتبہ عطا فرمائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ان کو بشارت دے دی تھی کہ تمہاری دولت کا عثمان کوئی حساب نہیں لیا جائے گا قیامت کے روز. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہزاروں اونٹ جو ہے اللہ کی راہ میں وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے. کون سی جو ہے قربانیاں آپ کو میں ذکر کروں, یہ قربانیوں کا ذکر کریں تو یہ تو شام گزر جائے گی. تو میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے کہ میری بیٹیوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بڑے, میرے چھوٹے, میرے پیارے لوگوں, آپ سے میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ ایک دفعہ آپ اس بات کا مزہ چکھ کے دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر 10 روپے بھی ہیں یا 20 روپے بھی ہیں, آپ نے دل و جان کے ساتھ کسی غریب کو, کسی مسکین کا خیال کر دیا, آپ کے اندر جو حرارت پیدا ہوگی نا وہ ایسی زبردست حرارت ہوگی کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کیسی بیماریاں آپ کے اوپر سے ٹالتا ہے, کیسے مصیبتیں آپ کے اوپر سے ٹالتا ہے, کیسے آپ کے تھوڑے میں سے جو ہے وہ برکت دیتا ہے, یہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. تو آپ یہ قدم اٹھا کے دیکھیں اور پھر اس کی لذت محسوس کر کے دیکھیں. سر ایک چیز میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی آپ کی اسی بات کو آگے سے جوڑتے ہوئے کہ دیکھیے آپ لوگوں کی مدد کا جذبہ لے کر جب نکلتے ہیں تو سب سے پہلے دروازے کے باہر جا کے نہ دیکھیں کہ کس کو دینا ہے, سب سے پہلے اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھیں جو ڈیزرو کرتے ہیں. کبھی کبھی تو ہمارے اپنے بہن بھائی کہ جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, جو اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس طرح پال رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے بہن بھائیوں سے
بھی نہیں کہہ پاتے. کبھی کبھی ہمارے وہ رشتے دار جن سے ہم کبھی ملتے بھی نہیں ہیں اور ان کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے, ان تک پہنچے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ کام کرنے والے وہ لوگ جو اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں جا کے باہر تلاش کرنا ہے کسی کو کہ ہم جو ہے وہ یہ دیں. وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں ان کو دینے کا ہمیں زیادہ صلہ ملے گا. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں پہلے اپنے گھر سے شروع کریں, بعد میں آپ باہر جا کے دیکھیں کہ کون ہے کون نہیں. ہمیں تو اپنے گھر میں ہی 10 بندے جو ہے وہ مل جائیں گے. گھر کی بات یہ کہ گھر کے اندر کی بات نہیں کر رہی, آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ آ گئے, آپ کے ساتھ ملنے جلنے والے لوگ آ گئے, آپ کا جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. کبھی کبھی آپ کے بہت پرسنل دوست جو آپ سے نہیں کہہ پاتے لیکن ان کی جیب خالی ہوتی ہے, اب وہ آپ سے کیسے کہیں؟ عزت بھی ہے, تکریم بھی ہے, ایک بندے کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انا بھی ہے. تو بھائی دیکھیں سمجھیں, گفٹ کی صورت میں دے دیں. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کو یار یہ کچھ پیسے ہیں آپ رکھ لو, اپنی جو ہے وہ ضرورت پوری کر لینا. سوچیں اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی جس وقت آپ اس کی اس طرح ہیلپ کر رہے ہوں گے. یہ ہوتی ہے مدد. یہ مدد نہیں ہوتی کسی کو جا کے آپ کہیں گے جی یہ میں جو ہے وہ تمہیں پیسے دے رہا ہوں بس ٹھیک ہے یہ تم جو ہے وہ رکھ لو اور یہ صدقے کے پیسے ہیں یا یہ اس چیز کے پیسے ہیں. یہ کام نہ کریں, کام وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے. سر آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی نبیہ, میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو مدد کرنی ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھو, ہاں, پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, ہاں, قریب کے رشتہ داروں میں دیکھو, پھر دور کے رشتہ داروں میں دیکھو, پھر اور دور کے رشتہ داروں میں دیکھو, اور پھر آپ جو ہے نا باہر نکل کے جائیں. تو یہ چیزیں یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں تو پھر ہمیں وہ درجہ ملے گا. نہیں, آپ اپنے گھر کے اندر ہی اپنے بہن بھائیوں کو متعلقین وابستگان کو, بہن بھائی بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی باہر جا کے جو ہے وہ کھانے بانٹ رہا ہے, میرا بھائی باہر جا کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پیسے بانٹ رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ پوچھ ہی نہیں رہا ہے جس کو جو ہے وہ ضرورت ہے. یہی چیز ہے نا نبیہ کہ ہم دکھاوے کی زندگی کو جو ہے نا بہت زیادہ ہم پسند کرتے ہیں. تو آپ اپنے عزیز و قارب میں پہلے دیکھیں گے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. یہ اس طرح اجر جو ہے نا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ کی نیت ایسے ہوتی ہے کہ میں ایک روٹی کھا رہا ہوں, مجھے اپنے بہن بھائی کو بھی دیکھنا ہے وہ کن حالات کے اندر ہے. اور پھر جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ کئی لوگ تو برملا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور کئی لوگ خاموشی کے ساتھ وہ کام کر جاتے ہیں, جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی فرمایا کہ آپ ایسے کسی کی مدد کرو کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور پھر تحریک چلانے کے بارے میں بھی کہا, جیسے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہماری بے شمار چیزیں جو ہے وہ چینلز کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہیں, بے شمار چیزیں جو ہے وہ فیس بک کے حوالے سے جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کئی چیزیں کر کے بتانی ہوتی ہے جس سے کہ خیر کی تحریک جو ہے وہ پھیلتی ہے آگے بڑھے, اور لوگ جو ہیں اس میں جوگ در جوگ حصہ لیتے ہیں. اور دوسرے ڈاکٹر صاحبہ ہمارے جو دوسرے ایسے چھپے ہوئے کام ہیں جو آپ کو میں بتا دوں, ہم چھپے ہوئے کام جو کر رہے ہیں اس میں بھی شادیاں کروائی ہیں ہم نے, شادی ہم کرواتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. 6 شادیاں جو ہیں یہ میں اس ٹینیور میں جو ہے وہ میں کروا کے جا رہا ہوں الحمدللہ, ناروے کے لوگوں کی مدد کی برکت سے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی بے شمار خاندانوں کو ماہانہ راشن جو ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے خاموشی کے ساتھ ان کے گھروں پر دے کر آتی ہے اور ان کے چہرے بھی نہیں دیکھتی. اور اس کے علاوہ جو ہے رمضان المبارک میں ہمارا ماشاءاللہ پچھلے رمضان المبارک میں ہمارا 1 کروڑ کا جو ہے وہ ہم نے راشن تقسیم کیا تھا اور دکھی انسانیت کے لیے. اور رمضان المبارک میں ہمارا یہ معمول ہے. تو اور یہ جو کپڑے, کئی لوگوں کو ہم نے کپڑے تقسیم کیے جن کو ہم نے دکھایا ہی نہیں. اور ہماری یہ جو قصور جیل کے اندر جو ہمارا پرسوں پروگرام ہوا ہے, سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے سرور سمرا صاحب, میں بڑا ممنون ہوں ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی پولیس کے بارے میں تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا سوچتے ہوں گے, لیکن میں نے جو پولیس کا جو چہرہ دیکھا ہے اللہ اکبر, میں کہتا ہوں کہ وہ شخص اتنے انتھک ہیں. انہوں نے اس طریقے سے ہمیں سروے کروایا اور وہاں پہ جو قیدی خواتین تھیں جو کہ وہاں بیوٹیشین کا کورس کروا رہے تھے ان قیدی خواتین کو, اس کے لیے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بڑی کوانٹٹی میں جو ہے وہ میک اپ جو ہے وہ فراہم کیا. اس کے علاوہ بچے جو تھے 100 بچوں کو ان کے جو یونیفارم وہ فراہم کیے. اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ قیدیوں کو رہا بھی کروایا. اور اب جو ہے یہ ہمارا جو سامان آیا تھا گرم کپڑوں کا, یہ بھی ان مستحقین تک
सरवर समरा साहब जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनके साथ मिलकर जो है ये काम हुआ, और इंशाल्लाह कैदियों की फलाह बहबूद के लिए सहारा वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो बहुत काम कर रही है। इंशाअल्लाह ताला और भी काम करते रहेंगे। तो मैं बताना ये चाहता था नबिया, सर सबसे बड़ा काम कर रहे हैं आप, ये जो कैदियों की रिहाई है, जो बेचारे जुर्माने नहीं अदा कर पाते और उसकी सजाएं काट रहे होते हैं, जो खवातीन अंदर जो है वो जेलों में बंद हैं, किसी से दानस्ता गैर दानस्ता जो भी हुआ या जिस तरह से भी है, जिस तरह उनको अंदर जो है वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, वहाँ ये बहुत बड़ी नेकी है सर, इससे बड़ी नेकी कोई हो नहीं सकती। मेरे वालिद साहब कहते थे, मैंने उनको देखा अपनी लाइफ में, मैं बहुत छोटी थी, जब वो कैदियों को रिहाई दिलवाते थे, उनकी पूरे पंजाब की पुलिस के साथ जो है वो ताल्लुकात थे, वो जहां जिसके साथ जो कोई प्रॉब्लम होती थी, जिसके पास जुर्माना नहीं होता था, उसके पैसे अदा करके जो है वो उसको बाहर निकाल लिया करते थे। तो ये चीज मैंने खुद अपनी आंखों से जो है वो बचपन में चीजें ये देखी हैं। ये सबसे बड़ा अमल है, और इस अमल की जो जज़ाए खैर है वो तो मरते दम तक और उसके बाद तक आपको जो है वो मिलती रहेगी। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। एक भूखे को खाना खिलाना और एक कैदी को जो है वो रिहाई दिलवाना या उसका जुर्माना अदा करके जो है वो उसको आजाद फिजा में जो है लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नबिया आपने बड़ी खूबसूरत ये बात की है कि किसी भूखे को खाना खिलाना। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने मुजंग रोड के ऊपर रोटी घर कायम किया हुआ है, जहाँ माशाल्लाह सुबह और शाम बहुत सारे लोग जो है वो खाना खाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये अमल छोटा मोटा अमल नहीं है। लोग तो वलियों को बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियों और यानी जुब्बों की शक्ल में देखते हैं, वो ये देखना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि बेशुमार लोग जो खामोशी के साथ, पता ही नहीं है, और वो दुखी इंसानियत की किस तरह खिदमत कर रहे हैं। आप नौजवानों में से, मेरी बेटी बेटों में से, बहन भाइयों में से, मुतल्लकीन वाबस्तगान में से मैंने बेशुमार लोग ऐसे देखे, अल्लाह अकबर, के दिल ये चाहता है कि इनके लिए हर वक्त हाथ उठे रहें, और वो कैसे दुखी इंसानियत के लिए जो है वो खिदमत कर रहे हैं। जैसे माशाल्लाह मैंने देखा कि हमारे कर्नल इजाद तबस्सुम साहब जो गुजरात में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, वो उन्होंने उनके अंदर जो मैंने जज्बा देखा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंसान है, और वो भी दुखी इंसानियत के लिए जो है ना वो कोशा हैं। हमारी डॉक्टर सफिया हमारी बहन जो हैं, वो पाकपटन शरीफ में, मैं कहता हूँ कि ये वो लोग हैं कि जिनको देखकर फख्र करता है इंसान कि ये रात दिन इन्होंने अपनी जिंदगी जो है ना वो इस दुखी इंसानियत के लिए लगा दी। हमारी बहन फरा हाशमी साहिबा है जो रिहाई के नाम से जो है वो एनजीओ चला रही हैं, माशाल्लाह उनके हस्बैंड। मैं कहता हूं कि इस तरह के बेशुमार लोग हैं, तो आप उन लोगों की मदद करें और उनके साथ मिलजुल कर जो है वो काम करें, और जिस हद तक आप उनका साथ दे सकते हैं आप दें। फिर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कामों में कैसे आसानियां पैदा फरमाएगा। मैं नबिया आपको मैं क्या बताऊं कि मुझे अल्लाह ने जब से, अब देखें मैं इस काम में इस तरह आया कि हमारा हज उम्रे का काम जो है वो आपको पता है पिछले साल से जो है वो बंद हुआ है। हर 6 महीने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में जो है वो ले जाते हैं, लेकिन कोविड की वजह से जो आया ये ब्रेक जो आया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस काम की तरफ लगाया। अब हमारे सारे ग्रुप जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। हमारा दिसंबर का था वो कैंसिल हुआ, फरवरी का कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद हमारा ये क्या कहते हैं अप्रैल में आना था वो ग्रुप कैंसिल हुआ, और रमजानों का कोई पता नहीं है। तो जब मैं वो काम नहीं कर रहा हूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेरा ये इस तरफ काम लगाया, मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे ऐसी ऐसी खुशखबरियां मिली हैं। अब आप देखें ना, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस खतरनाक टाइम के अंदर, कोरोना के अंदर, मैं कैसे कैसे लोगों से मिलता हूँ और कैसे कैसे लोगों से मिलकर मैं आ जाता हूँ, और मैं तंदुरुस्त तवाना जो है वो आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। ये अल्लाह का करम है, ये उसकी अता है। तो कर भला सो होगा भला। जब इंसान अल्लाह के लिए जब कदम उठाता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। सर ये वो बात है जिसको समझने की आज के दौर में जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं सब समझते हैं, हर चीज को जो है वो मानते हैं। आज भी हमारे दौर में आप जैसे लोग जो इतनी खिदमत खल्क कर रहे हैं, लेकिन अभी मजीद और लोगों की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, जिनके लिए आप जो है वो मदद का जज्बा लेकर जो है वो चलें, बढ़े, उनकी खिदमत करें। और वही वाली आप वाली बात कि जब हम अपने घर से शुरू करेंगे और नबी आखिर
रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब अपने घर से शुरू करेंगे तो फिर शायद कोई मांगने वाला ही नहीं रहेगा। यही प्रॉब्लम है, असल में यही मसाइल है कि हम दिखावे के लिए बाहर तो जाते हैं लेकिन अपने घर के अंदर या अपने आस पड़ोस के लोगों को जो है वो नहीं देखते कि जिनको जरूरत होती है। हम कहते हैं हम तो इनको तो मतलब ये तो कमा रहे हैं, ये तो जॉब पे लगे हुए हैं, हम उनकी जाके जो है वो मदद करें जिनके पास जॉब नहीं है। अब उस जॉब से क्या उनके घर का खर्चा चलता है? क्या वो पैसे जो है वो उनके बच्चों के और उनकी बीवी की उन ख्वाहिशात के लिए जो है वो काफ़ी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज का दौर जितना मुश्किल दौर है, ये कोविड की सिचुएशन है, यहाँ कोई 20-25 हज़ार कमाने वाला बंदा अपने घर को जो है वो सेटलमेंट के थ्रू नहीं चला सकता, प्रॉपर नहीं चला सकता। हम जैसे लोग, हम एंकर्स जो पैसे भी कमा लेते हैं, चलें जी कहीं से हम डॉक्टर भी हैं जी, वहां से पैसे आते हैं, हम ये कहते हैं कि गुजारा मुमकिन नहीं है, तो वो बंदे जो इतने कम पैसों में जो है वो गुजारा कर रहे हैं, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे? सर आपने कुछ प्लानिंग्स की हैं ऐसे लोगों के लिए? ये तो वो हो गए ना जिनकी आप मदद करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको जाके आप चीजें प्रोवाइड करते हैं। सर उन लोगों का क्या कि जो सफेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनको कैसे तलाश करते हैं? जी डॉक्टर नबिया, उन लोगों को तलाश करना मुश्किल नहीं है। जब इंसान अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता है कि ए बारी ताला तू मुझे दुखी इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मुझे वो लोगों से मिला दे, तो डॉक्टर साहिबा मैं आपको क्या बताऊं कि आपकी आंखें खुद ब खुद ही उन लोगों को तलाश कर लेंगी। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने जो बेरोजगार स्कीम के लिए जो है वो जो अब ये हमारी नेक्स्ट प्लानिंग जो है वो चल रही है, वो क्या है कि हम चाहते हैं कि एक कुनबे से एक आदमी को रोजगार फराहम कर दिया जाए ताकि वो पूरे अपने कुनबे को संभाल ले। वो कैसे? उनको सब्जी की दुकान हम करवा रहे हैं, उनको जो है क्या कहते हैं रेडियां लगवा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और उसके अलावा जो है हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो चिंची रिक्शा वगैरह जो है उन लोगों को देने का कि जो मेहनती हैं, जो खुद भी कमाएं और फिर वो कमाने के बाद वो दूसरों की मदद करने के लिए लायक हो जाएं। सही। तो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने बेशुमार लोगों को रोजगार फराहम कर दिया है, उनको जॉब्स जो हैं वो दिलवा दी हैं, और बेशुमार बच्चियों को जो आपके पाकिस्तान में काफ़ी बड़े बड़े नाम और गरीब घरानों से जो बच्चियां और बेटे जो है वो आपके सामने आए, मीडिया ने दिखाया उनको, तो हमारे से जहां तक हो सका हमने उनकी हेल्प की और वहां तक उनके घरों तक हम पहुंचे, और जो कुछ भी है हम कर रहे हैं। जब इंसान करने की नियत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए बंदोबस्त फरमा देते हैं और उसमें इतनी आसानी पैदा फरमा देते हैं कि इंसान जो करने वाला है वो सोच भी नहीं सकता कि ये क्या हुआ है, लेकिन वो जज्बा पैदा करना है हमें, वो मोहब्बत और इखलास पैदा करना है। जैसे आपने हमसायों के बारे में बताया कि कैसे पता चले कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने हमसायों का ख्याल रखो, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो काफर हो, बिल्कुल कोई भी हो। सही ये देखे ना आप कि जब हमारे अंदर ये जज्बा पैदा, लोगों को ये चीज पता नहीं है कि अगर हम अपने एक हमसाये को अपनी आधी रोटी भिजवा दें और हमें ये पता हो कि वो बेचारा परेशान है, आप यकीन करें कि आपने तो आधी रोटी दी है ना, आपको 10 रोटियां अल्लाह पाक फराम कर देंगे। कहां से दे देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और कैसे आपके थोड़े से लोग कहते हैं जी मेरी तनख्वाह 15,000 या 20,000 या 30,000 है, मैं ये कहता हूं आप उसमें से ये सोच लें कि मेरी जो 15 या 20,000 तनख्वाह आएगी ना, इसमें से मैंने 300 या 200 या 500 रुपए जो है ना ये मैंने दुखी इंसानियत के लिए सर्व करनी है। आप ये उस महीने में आप नियत की भी देख लें कि आपको किस तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके थोड़े भी में से कैसे बरकत दे देंगे। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। और 10 रुपए भी जो कमाता है, अगर वो 2 रुपए भी उसमें से किसी के लिए जो है वो निकाल देता है तो ये नेकी है। अल्लाह ने आपको जो है वो आपकी नीयत का देना है। अल्लाह ने ये नहीं देखना कि आपने जो है वो ढेरों ढेर पैसे अपने पर्स से निकाल के जो है वो किसी की मदद कर दी है। जो भी इस्तात आप जो है वो रखते हैं उसमें आपको मदद का जज्बा जो है वो दिखाना चाहिए। सर आपने बताया कि आपकी ये वेलफेयर जो है सहारा वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये शादियां भी करवाते हैं, आप बच्चों की, गरीब बच्चियों की जो है वो शादियां भी करवाते हैं। तो इसके लिए आपका क्या प्रोसेस होता है? वो आपसे खुद राब्ता करते हैं, आप उनको ढूंढते हैं, ये कैसे वहां तक जो है वो पहुंचते हैं? ये इस तरह होता है कि जैसे सहारा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान में माशाल्लाह हम 3.25 साल
ہونے کو آ رہے ہیں جی جو ہم کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے ہمارے تعلقات بنا دیے ہیں، ایسے لوگ ملا دیے ہیں، ایسے تنظیمات سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے جہاں سے ہم جو ہے وہ معلومات لیتے رہتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو نام لیا سرور سمرا صاحب جو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے یہ قصور میں ہیں، ایسے لوگوں سے یہ مستحقین کی بڑی مدد کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں. آپ یقین کریں ہم نے اتنی بڑی بڑی رقمیں ان کو دیں. پولیس کا یہ ایک انداز بھی ہے نا، بہت بڑی بات ہے. ہم پولیس والوں کو ہمیشہ جو ہے وہ صرف نیگیٹو ہی سوچتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی جی. آپ اللہ پاک کو ہمیں نظریں دے دیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کو اتنا پیسہ دیا، انہوں نے اس کی رسید بنوا کر اس کو مال خانے میں جمع کروا کر اس کے لیٹرز ہمیں جاری کیے، اور اتنے ہم نے ان کو کپڑے دیے، انہوں نے ساری گنتی کروا کر اس کی لسٹیں بنوا کر. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ جب آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم نے جو ہے یہ کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، تو خود بخود جو ہے وہ لوگ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سر، آٹومیٹکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر اچھے ہیں تو آپ کو اچھے لوگ ہی ملیں گے. بالکل بالکل آپ صحیح کی ہے. جیسی سوچ ہے، آپ کی جیسی تھنکنگ ہے، آپ نے اللہ سے مدد مانگی ہے، آپ کا دل صاف ہے، آپ نے کسی کے لیے کچھ غلط نہیں کرنا، آگے سے آپ کو بھی اچھے لوگ ہی مل جائیں گے. ایسی جگہوں پہ بھی اچھے لوگ مل جائیں گے جہاں پر آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی کہ یہاں بھی کوئی اچھا بندہ بیٹھا ہوگا. دیکھیں نا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کر لو. ہاں تحقیق کر لو پہلے. تو جب ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا اور ہم یہ دعا مانگ کر کے اے باری تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو دے دیا، وہ فراڈ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ فراڈ ایسے نہیں ہوتا. فراڈ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بے تکا جو ہے نا وہ دیے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کا کہ یہ کون ہے، کیا ہے. آپ تحقیق کریں، معلومات لیں اپنے ان لوگوں کی وساست سے کہ جو واقعی میں جن کا دل دھڑکتا ہے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے. آپ کو بے شمار لوگ جو ہے وہ ملتے رہیں گے اور آپ ان کی مدد اللہ کی دی ہوئی امداد سے ان کی مدد کرتے رہیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے جو ہے وہ اس خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں؟ کب سے آپ نے یہ کام جو ہے وہ سٹارٹ کر رکھا ہے اور آگے آپ کی پلاننگز کیا کیا ہیں؟ جی نبیہ، یہ ہمیں 3.25 سال ہونے کو آ رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا بے تحاشا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس 3.25 سال میں آپ ہماری فیس بک پہ چلے جائیں. سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی فیس بک ہے، اس کو دیکھ لیں. اور میرے اپنے نام کی فیس بک ہے، اس پہ میری اپنی پرسنل چیزیں تو کوئی نہیں ہوتی. اس میں ہم جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اسلم حق کے نام سے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم کیا کیا چیزیں جو ہیں یہ ہم کر رہے ہیں، کون کون سے پروگرامز ہم نے کیے ہیں. تو یہ 3.25 سال کے عرصے میں آپ حیران ہو جائیں گے. میں آپ کو گنوا نہیں سکتا، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ، جو تو نے مجھے لذت عطا کی ہے اس کام کی برکت سے، جو تو نے میری صحت برقرار رکھی ہے اس کام کی برکت سے، مجھے مزید اس میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ رب العزت نے دیکھے نا نبیہ کیسے پورے پاکستان کے اندر ہماری کئی پسماندہ علاقوں میں ہماری تنظیم بن چکی ہے. 12 لوگوں کی، 10 لوگوں کی انتظامیہ. اور اس میں ڈاکٹر صاحبہ اس میں وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھی، میری بیٹیاں، بیٹے، بہن، بھائی. تو جب آپ کی نیت اچھی ہوگی نا تو پھر اللہ آپ کے ساتھ قافلے خود بخود بنا دیں گے، آپ کے بازو پیدا کر دیں گے. اور وہ اصل میں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مدد. اب دیکھیں ماشاءاللہ ناروے جو ہے وہ اتنا یعنی امیر ملک ہے، پوری دنیا میں ٹاپ پر نمبر 1 پر ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ بیٹیاں، بیٹے، بہن، بھائی، متعلقین، وابستگان ان کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیسے دل دھڑکتے ہیں. وہ ان پاکستانیوں کو میں آپ کو دکھا دوں تو آپ رونا شروع کر دیں کہ ان کا کیا جذبہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیا کر دیں. تو ہمارے ساتھ وہاں پر ناروے سے جو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ رب العزت، میں آپ کے چینل کے توسط سے ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میری دعا ہے آپ کے ساتھ، اللہ رب العزت آپ کو دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا، آسانی پیدا فرمائے گا. اور میرے جتنے بھی متعلقین، وابستگان، میرے رشتہ دار عزیز جو میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا جوڑ کر چل رہے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنی وائف اور بیٹا، دونوں بیٹوں اور بیٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پیارے بچوں، آپ بھی جس طرح میرے ساتھ شامل ہو، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے گا. اور آپ دیکھ لیں پیارے بچوں، آپ فکر مند رہتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تندرست و توانا. اللہ
سب کو جو ہے صحت مند تندرست رکھے، اور جو کورونا سے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمارے بہت سارے دوست ناروے میں اللہ ان کو، ہمارے بھائی عبدالغفار صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ہمارے بے شمار لوگ، میں کن کا نام لوں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، اور جو بیمار ہیں کورونا کی وجہ سے، اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ یہ اس کووڈ کے حالات میں، اتنی سخت سچویشن میں آپ جو ہے وہ کیا ناروے واپس گئے یا پاکستان میں ہی رہے؟ یہ سفر آپ کا جو ہے وہ کیسے چلا؟ اور وہاں سے جب آپ ناروے سے لوگ آپ کو چیزیں بھیجتے ہیں تو وہ کس صورت میں جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچتی ہیں؟ جیسے آپ نے گرم کپڑوں کے حوالے سے بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ پسماندہ علاقوں میں گرم کپڑے بھی جو ہے وہ بھجوائے، تو یہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ آپ نے منگوائے ہوں گے یا لیے؟ یہ کیسے آپ کا جو ہے پورا پروسیس کام کرتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ الحمدللہ جب میں 18 اکتوبر کو وہاں سے چلا تھا تو یہ کپڑے وہاں سے پیکنگ کروا کر اچھا ہم نے جو ہے وہاں سے بھجوا دیے تھے۔ الحمدللہ 1.5 مہینے میں یہاں پر وہ سامان پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اتنی بڑی کوانٹٹی نہیں تھی لیکن پھر بھی کوانٹٹی تھی، تو وہ یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے ریسیو کیا اور اس کی پیکنگ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے وہ کروانے کے بعد جو ہے اس کو نئی پیکنگ میں تبدیل کیا۔ اور میں یہ آج مجھے اس پروگرام میں موقع ملا ہے کہ میں اپنے تمام ان بیٹا بیٹیوں سے، بہن بھائیوں سے، متعلقین وابستگان سے جنہوں نے کپڑے بھیجے تھے، میں نے خود ریسیو کیے ہیں، خود اس کی ساری سیٹنگ کی ہے۔ تو بس آپ کوشش یہ کریں کہ وہ کپڑے کہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہو تو تم اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ تو ماشاءاللہ یعنی اب جو وہاں سے کنٹینر روانہ ہوا ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ وہ بہت بڑی کوانٹٹی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ فروری کے مڈل میں جو ہے وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ تو وہ ہم یہاں پر ساری اس کی سیٹنگ کرتے ہیں، اس کو دوبارہ سے ری پیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان تنظیمات سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ہم نے ورک آؤٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے کون کون سی جگہ پر یہ ہمارا جہاں جہاں سامان بٹنا ہے وہاں ہماری بات چیت ہو چکی ہے، تو وہاں پر پھر ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ جاتی ہیں اور وہ وہاں پر وہ تقسیم کرتی ہیں۔ سر یہ جگہ کا تعین کون کرتا ہے کہ یہاں پر دینا ہے، یہاں پر دینا ہے، یہاں زیادہ غریب لوگ ہیں، یہاں زیادہ مستحق لوگ ہیں، یہاں زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے، یہ کون کرتا ہے؟ آپ کی ٹیم کرتی ہے؟ جی نبیہ، یہ ہماری ٹیم ہی کرتی ہے۔ ابھی جیسے بیگر ہومز ہیں، سارا ویلفیئر فاؤنڈیشن، میں نے خود دورہ کیا بیگر ہوم کا، وہاں ہم نے پہنچانے ہیں یہ کپڑے۔ اس کے علاوہ جو ہے آرفن ہومز ہیں، وہاں پر ہم نے یہ کپڑے پہنچانے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ درباروں کے باہر، اس کے علاوہ یتیموں کو یتیم خانوں میں، جیلوں میں، یہ ساری جگہیں ہم نے ورک آؤٹ کر چکے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کیونکہ پونے 3 سال کا عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، تو اب ہمیں ان جگہوں کی تو معلومات ہے ہی نا جہاں پر کے پریشان لوگ ہیں، ان کی ہم نے جو ہے وہ کس طریقے سے مدد کرنی ہے، کس طریقے سے یہ کپڑے بھیجنے ہیں وہاں پر۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارا بڑا ٹھوس پروگرام چل رہا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی چیز بتاتا جاؤں کہ یہ چیزیں ہم نے کسی ایسے لوگوں کو نہیں دی کہ جن کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، ہم نے یہ ان لوگوں کو چیزیں دی ہیں کہ جو دن رات محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اور ان کے پاس وہ گرم کپڑے نہیں ہیں، وہ کمبل نہیں ہیں، وہ رضائیاں نہیں ہیں، وہ تکیے نہیں ہیں۔ الحمدللہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب انسان نیت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے راستے بنا ہی دیتے ہیں۔ الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو سر یہ جو اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ اس کارواں میں جو ہے وہ شامل ہیں، جن کے آپ نے نام بھی لے دیے، نام بھی لیے، ان کا شکریہ ادا بھی کیا، یہی وہ پل ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت میں آپ کے ساتھ چلنے والے جو ہے ان کو شاید اپریسیشن کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ان کو آپ کی محبت کی، آپ کی چاہت کی، آپ کے ساتھ کی، جس طرح وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس کارواں میں شامل ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اور لوگ جو ہے وہ آپ کا جو ہے ہینڈ شیک کریں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں، اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے جو ہے وہ آگے چلیں، انڈیپینڈنٹ کریں، جس طرح چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک چین ٹو چین آپ کام کر رہے ہیں، اس میں آگے مزید جو ہے وہ کیا بہتری لے کر آ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ شادیاں بھی کروا رہے ہیں، گرم کپڑے بھی پرووائڈ کروا رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آگے آنے والے ٹائم میں جابس کے حوالے سے بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کچھ اور بھی آپ نے پلاننگز کر رکھی ہیں؟ ان فیوچر پلاننگز کے حوالے سے تھوڑی سی اگر ڈسکشن ہو جائے تو۔ جی اس میں نبیہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں جی حافظ صاحب آپ یہ کام کر رہے ہیں، حافظ صاحب یہ، میں ان سے کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کر رہا،
یہ میرے ساتھ جو میرے بازو ہیں نا، ہاں میں اکیلا یہ کام کر ہی نہیں سکتا. میری جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ناروے کی ٹیم ہے، میری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو پاکستان کی ٹیم ہے، اور پاکستان میں تمام پسماندہ علاقوں میں جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، یہ سارا ان کا جو ہے نا یہ ملا جلا جو ہے نا یہ سارے تصویر کے دانوں کی طرح ہیں، اور یہ ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور اگر یہ نہ ہوتے تو میں یہ کام نہ کر پاتا، کیونکہ وہی ہے کہ دعا کرنے کے بعد جب آدمی کو سٹیپ لیتا ہے تو اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ لوگ ملا دیتا ہے. جیسے ہمارے ماشاءاللہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیف آرگنائزر امتیاز الحق صاحب، ہمارے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ریڑھ کی ہڈی عامر سہیل صاحب، اللہ ان کو شفائے کاملہ اجر نصیب فرمائے. ان کا ابھی 3 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. اسی طرح کے اچھے کام جو ہے وہ سلیکٹ کیجئے، نئے سال کی نئی پلاننگز میں اپنے ان کاموں کو شامل کریں. اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، اور آپ کی ذات کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بھی ہو جائے گا. کل انشاءاللہ نئی صبح، نئے آغاز کے ساتھ، نئے انداز، نئی بات اور نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. سیم ٹائم، سیم چینل. تب تک کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.